अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हैं। आज सुबह से कहें तो गलत नहीं होगा, इमरान खान साहब इस्लामाबाद धरना देने आ रहे थे, धरना दिए बगैर वापस चले गए। वो हुकूमत जो पिछले 5-6 हफ्ते से तकरीबन आई है, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन से ये बार बार कह रहे हैं कि हम अपना टेन्योर पूरा करके जाएंगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने एक ऑफर एक्सटेंड की है मुज़ाकरात और इलेक्शन, कहा कि ये फैसला पार्लियामेंट करेगी और पार्लियामेंट में हमारे इत्तेहादी करेंगे और इसके लिए हम एक कमेटी भी बनाएंगे। ये डेवलपमेंट क्या है? क्या बैकडोर पर कोई गुफ्तगू हुई है? मैंने तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्तों से पूछा, उधर से मुझे मोस्ट पीपल उनको कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था इस चीज़ का। फिर अभी मेरी पंजाब में मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें भी कोई पता नहीं है अगर कोई डील हुई है तो। अभी तक हमें यह बताया गया कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। तो ये दो डेवलपमेंट्स क्या आपस में लिंक्ड हैं, इस पर मैं आता हूं कि किसने क्या कहा। कल का दिन बड़ा दिलचस्प, बड़ा इंटरेस्टिंग था। दिलचस्प और इंटरेस्टिंग इसलिए था कि कल के दिन एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी इमरान खान साहब ने और धरना देकर इस्लामाबाद आने की बात की। हुकूमत ने कहा कि हम इनको इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। 6-7 चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो खुसूसी तौर पर इसलिए दिखाना चाहता हूं कि कल पुलिस को ऑर्डर्स किस किस्म के थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का खतरा, मतलब ये खूनी लॉन्ग मार्च। शेख रशीद साहब की वैसे तो किसी बात पर वो बिलीव नहीं करती हुकूमत, लेकिन इस बात को राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सीरियस लिया, मरियम नवाज ने बड़ा सीरियस लिया और कहा कि क्योंकि ये इमरान खान साहब कह रहे हैं खूनी लॉन्ग मार्च होगा, इसलिए हमने इसको रोकना। उस खूनी लॉन्ग मार्च का के कुछ शिकार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वो लोग थे जो कि खून यहां पर बहाने आए थे। यास्मीन राशिद इसकी पहली शिकार, ये यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी है जो आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी को किस तरह तोड़ा गया। ये यास्मीन राशिद साहिबा पहली जो खून रेजी करने इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी, ये थी और इनके साथ पुलिस ने ये सब किया। हालांकि मरियम नवाज साहिबा पहले ये बात एलानन कह चुकी कि यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। सो ये पहली चीज थी जो इस्लामाबाद में ये खूनी इंतशार के लिए आ रही थी। औरतों की एक बस थी, इस हद तक जाने को भी अगर वो तैयार थे और ये ऑर्डर्स दिए गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राना सनाउल्लाह साहब ने ये सब ऑर्डर्स खुद दिए थे कि ये सब करना? वकला की एक बस थी, उस बस में चंद वकला जा रहे थे। उस बस पर जब ये सारा कल का वाकया चल रहा था तो वो एक फुटेज सामने आई जो इस वक्त हमारे पास नहीं है, कि वो बस से वकला को निकाला गया, पुलिस वालों ने डंडे और थप्पड़ों से उनके ठीक तवाज़ो की और उनको पुलिस वैन में बैठाया। यानी ये काम जो बगैर डंडों और थप्पड़ों के हो सकता था, जिस तरीके से तशद्दुद किया गया। जिस दिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरी, एक बड़ा इज्तिमा इकट्ठा हुआ था, लेकिन लिबर्टी मार्केट में रात को जिस वक्त हालात थोड़े ठंडे हुए, उस वक्त जब सारों ने इकट्ठा होने की कोशिश की तो वहां पर भी बहुत आंसू गैस का, जो ही फैमिलीज वहां पर इकट्ठी होती थी, बहुत से हमारे मैं जानने वाले दोस्त हैं जो अपनी फैमिलीज, अपनी वाइफ्स और उनके अपने बीवी बच्चों के साथ वहां गए हुए थे, बार बार वहां पर आंसू गैस इस्तेमाल की जाती रही। सो मकसद क्या है? मकसद सिर्फ खूनी मार्च को रोकना था या मकसद ये था कि अगर वो मनाजिर दोबारा सामने आ गए जिसमें हर शहर में इमरान खान साहब, जब पहले भी आपको याद होगा जिस दिन गवर्नमेंट गिरी उससे अगले दिन क्या मनाजिर सामने आए थे, अगर इस तरह के मनाजिर दोबारा आए तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ जाएगा। सो तमाम इत्तेहादियों ने मिलकर यह फैसला किया कि हमने किसी को इकट्ठे ही नहीं होना, हमने किसी जगह पे लोगों को आने नहीं देना। उसके बाद जो सबसे मजे की बात हुई कि राना साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फतह के डिक्लेरेशन किस तरह दे रही है और फतह के जश्न 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग केपी के उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। मैं पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो ये चंद 100 अफराद इसका हिस्सा बने हैं उनके लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे। उमर अयूब और हमाद अजहर साबिक वफाकी वज़रा हैं, उनकी भी तस्वीर और विजुअल्स अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरह तशद्दुद किया गया उन लोगों पर जो ये काम कर रहे थे। अब जरा इस सवाल पर आ जाएं, ये सब कुछ क्या
हुकूमत जस्टिफाइड है या ऑपोजिशन जस्टिफाइड है? सबसे बड़ा फैसला जब भी कोई बहस होगी उसमें यह होगा कि जस्टिफाइड कौन है, कौन ठीक है, कौन गलत है। क्या पहले सवाल जिसका जवाब अब मरियम नवाज साहिबा ने और राणा सनाउल्लाह साहब ने देना वो ये कि क्या लॉन्ग मार्च जायज़ है या नहीं। दूसरा, क्या धरना जायज़ है या नहीं। अगर आप उसके साथ ये भी अटैच कर दें, जिस पर माजी में बड़ी बहस हुई है, कि इस तरह जत्थे लाकर इस्लामाबाद में हुकूमतें गिराना, क्या ये जायज़ है या नहीं। ये तीन बुनियादी सवाल बनते हैं जिसकी बुनियाद पर ये रात सारे फैसले किए हो गए। आई डोंट बिलीव दिस, ये रबिश आर्गूमेंट है कि कोई खूनी लॉन्ग मार्च अगर होना होता तो आज कल पूरा मौका था, जगह जगह लोग इकट्ठे थे, 4, 10, 15 जगह गोलियां चलती हैं और लोग मरते उनकी वजह से। सो ये तो आर्गूमेंट सियासी तौर पर अपने एक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या बड़ा फैसला ये है। तो माजी की तरफ चले जाते हैं, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं। 3 साल में राणा सनाउल्लाह साहब की पार्टी एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आई, एक लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी लेकर इस्लामाबाद आई और एक धरना मौलाना फजल रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च के बाद इस्लामाबाद में दिया। जरा उस वक्त के बयानात सुन लें कि वो क्या कह रहे थे। पाकिस्तान के अवाम का ये समंदर इस बात पर कुदरत रखता है कि वजीर आजम के घर में जाकर वजीर आजम को खुद गिरफ्तार कर ले। इन हुक्मरानों को जाना होगा, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। इमरान को खुद इस्तीफा ले देना चाहिए, वरना ये जियाले इस्लामाबाद पहुंचेंगे 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। अगर बुज़दिल नहीं हो तो तोड़ो अपना असेंबली, नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। अवाम ने ये फैसला किया है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, तुमसे इक़्तिदार छीन लेंगे। वक्त आ गया है कि हम इस इमरान खान को आखिरी धक्का दे दें। अलविदा, अलविदा। सो ये थी पिछले 3 साल में मुतअद्दिद बार ऑपोजिशन की सियासी जमातें धरने लेकर इस्लामाबाद आईं, जलसे लेकर या लॉन्ग मार्चेस करके 3-3, 4-4 दिन इस्लामाबाद आए। और ये आज़ादी क्या उनको मिली? जी हां, मिली। क्या मौलाना साहब इस्लामाबाद में बैठे रहे? जी हां, बैठे रहे। फर्क क्या होना चाहिए? फर्क ये होना चाहिए कि एक जगह का तयन होना चाहिए इंतजामिया के साथ मिलकर, जहां पर बैठने से कम से कम निजाम जिंदगी इस्लामाबाद का डिस्टर्ब ना हो, किसी शहर का भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वहां पे 4 या 5 दिन किसी ने बैठना है। ये इंतजाम करना चाहिए था हुकूमत को पीटीआई के साथ मिलकर। क्या ये इंतजाम ना करना, और उससे पहले ये इसलिए भी शायद नहीं किया गया क्योंकि पहले ऐलान कर दिया हुकूमत ने कि ये तो हम लॉन्ग मार्च आने ही नहीं देंगे। टीवी चैनल्स को बंद कर दिया, ARY को बंद कर दिया गया, चैनल्स उठा उठा के कभी इधर से उधर फेंक दिए गए, कुछ केबल्स पे बिल्कुल बंद कर दिया गया। और फिर बाद में आके बयानात ये देते हैं कि जनाब लोग बाहर नहीं निकले। शायद लोग बाहर ना निकलते, मुमकिन है लोग इमरान खान साहब को कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च के हक में नहीं हैं, लेकिन एक प्लेइंग फील्ड तो दें जिसमें ये फैसले का तयन तो हो सके कि आपने लोगों को आने दिया और लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। ये जाने क्या कहते हैं और किस तरह ये सारा काम होता है कि उन्होंने रोका, आने नहीं दिया और फिर बाद में फतह के शादियाने भी बजाए। आज की डेवलपमेंट्स के ऊपर जो मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब रात को वापस चले गए, हालांकि वो धरना ऐलान करके आए थे कि हम धरना देंगे, जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी वापस नहीं जाऊंगा। आज शहबाज साहब का कमेटी बनाने का ऐलान करना, क्या वाकई हालात में कोई तब्दीली है? रात गए, क्या मामला तय हुए? पंजाब से नून लीग कह रही है कि हमें तो कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ। अभी तक की खबर यह है कि हुकूमत कंटिन्यू करेगी। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब हैं, वसीम बदामी साहब हैं, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जरा क्विकली मैं असद उमर साहब से पूछ लूं कि उनके पास कोई राब्ता हुआ है कि नहीं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। असद साहब, आपके साथ कोई राब्ता हुआ है अब तक? नहीं, ये हमने मीडिया के जरिए सुना है, लेकिन मैं उससे पहले काशिफ मुझे इजाजत दें 1 मिनट की, बिकॉज आपने एक बड़ी अहम बात की और वो आपने कहा कि कोई जगह का तयन होना चाहिए था कि कहां पर आएंगे और ये हमें करना चाहिए था। जनाब, हमारी एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड है, राइटिंग में है और उसको राइटिंग में मुस्तरद किया है इस्लामाबाद की इंतजामिया ने। और वो कौन सी जगह थी जहां की हमने एप्लीकेशन दी थी? ये वही ग्राउंड था जहां पर 1 दफा नहीं 2 दफा JUIF को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर इजाजत दी गई, बशमूल 27 मार्च 2022 के, कुल 3 महीने पहले सिर्फ। और उस दिन तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा पावर शो, इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो रहा था, उसके बावजूद हमने इजाजत दी।
ہم نے اپنے جلوسوں کو ڈائیورٹ کیا, دوسری جگہ سے لے کے آئے. اسد صاحب میں یہ کہہ رہا تھا, میں معافی چاہتا ہوں, میں نے کہا کہ یہ رولز آف دا گیم طے ہونے چاہیے, لیکن حکومت نے کیونکہ پہلے سے اس کو ڈسرپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا, انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کو نہیں آنے دیں گے, اس وجہ سے یہ رولز آف دا گیم طے نہیں ہوئے, جس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ لے جانا پڑا. جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کیا تھا. اچھا, اب آپ نہیں جی, میرا کوئی رابطہ نہیں ہمارے ساتھ ہوا ہے, صرف میڈیا کے ذریعے ہی پتا چلا ہے کہ جو ہے شہباز شریف نے اسپیچ کی ہے قومی اسمبلی کے اندر جس میں یہ بات کی ہے, اور اس کا جواب ہم نے میڈیا کے اوپر میں نے دے دیا تھا, لیکن کوئی رابطہ نہیں ہوا. آپ کو یہ حیرانی ہوئی جب عمران خان صاحب نے دھرنا نہ کرنے کا اعلان کیا؟ دیکھیں, انہوں نے جو بنیادی طور پہ دو باتیں اس وقت کہی تھیں. ایک تو یہ کہا کہ جس طریقے سے ریاستی تشدد ہو رہا تھا کل, اور بڑے ہمارے تجربہ کار سیاستدان ہیں جو 35 سال سے سیاست کر رہے ہیں, خاص طور پہ پنجاب کے اندر, حالانکہ ہوا تو شاید بدترین وہاں پہ سندھ کے اندر ہوا, اور وہ سب کہتے ہیں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی, اور اس کے باوجود وہ جو چاہتے تھے کہ ڈرا دیں, خوف زدہ کر دیں لوگوں کو, وہ نہیں ہوئے. عام شہری, پولیٹیکل ورکر تو چھوڑیں, عام شہری جو ہے وہ ساری رات وہاں کھڑا رہا اور وہ ٹیئر گیس کی کھاتا رہا, اور اس کے باوجود وہ نکلتا رہا, مقابلہ کرتا رہا. تو ایک خدشہ یہ تھا کہ اس دفعہ جو ہے, پہلی دفعہ تو اتنی تیاری نہیں تھی, اب وہ کچھ ایسی صورتحال نہ ہو کہ لوگ ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیں. ابھی تو صرف وہ مار کھا رہے تھے نا, کہیں وہ مارنے پہ نہ اتر آئیں اور خطرناک اور زیادہ نہ ہو جائے. اور کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ لیٹ ہوا, اور اس فیصلے کے بعد وہ ظاہر ہے ابھی تک بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, ابھی بھی چھاپے پڑ رہے ہیں, ابھی بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو ایک تو وہ خدشہ تھا جس کو عمران خان صاحب بچانا چاہتے تھے, اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کا کلیئر آرڈر آ جائے, واضح ہدایات آ جائیں, اور اس کے مطابق جو ہے دوبارہ ری اسمبل کیا جا سکے. اور کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ تصادم ہو, جیسے انہوں نے کہا فوج بھی ہماری ہے, پولیس بھی ہماری ہے, عوام بھی ہماری ہے. تو ایک تو یہ وجہ تھی, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شاید پہلے غلط فہمی تھی لوگوں کو, لوگ نہیں موبلائز کر سکیں گے, تحریک انصاف والے شریف النفس قسم کے لوگ ہیں, تو جس وقت حکومتی تشدد ہوگا ڈر کے گھر بیٹھ جائیں گے, تو اس لیے ہم کچل دیں گے طاقت سے. اب وہ بھی نظر آ گیا, ساری رات جس طریقے سے اسلام آباد کی خاص طور پہ میں بات کر سکتا ہوں, پورا اسلام آباد باہر نکلا ہوا تھا, تو وہ بھی ختم ہو گیا. شاید ابھی کوئی ہوش کے ناخن لے لیں, اور شاید اب وہ فیصلے کر لیں جن فیصلوں کو بہت عرصہ پہلے کر لینا چاہیے تھا. تو ایک آخری موقع دیا ہے انہوں نے کہ حکومت یہ فیصلے اب کرے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ اسد عمر صاحب, ایک آخری موقع دیا کہ حکومت یہ فیصلے کرے. اس سے پہلے کہ کل کے واقعات پہ جائیں, آٹومیٹک انالیسس جو ہے نا, عمران صاحب کا چلے جانا اور شہباز صاحب کا ڈپارچر, میں سنا دیتا ہوں. حکومت اس سے پہلے بڑے کلیئر ٹرمز میں ارشد صاحب یہ کہتی رہی ہے الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. سنیے. ہماری حکومت کی جو آئینی مدت وہ بھی 1.5 سال ہے. جی یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, عمران خان صاحب سڑکوں پہ پھرتے رہے. الیکشن پاکستان کی عوام کا حق ہے, جو مدت پوری ہونے کے بعد ہوگا انشاءاللہ. جی ارشد صاحب, اور اب شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی بنا دیتے ہیں, مذاکرات کر لیتے ہیں, سیاستدان کا ہتھیار ہوتا ہے مذاکرات. یہ تبدیلی اتنی سمپل ہو سکتا ہے, ہم کئی دفعہ ہم سمپل چیزوں کے کمپلیکس آنسرز ڈھونڈیں, یا کمپلیکس چیزوں کے سمپل کمپلیکس آنسرز ڈھونڈتے ہیں. واٹ از یور ریڈنگ, کیوں ایک دم سڈنلی چینج آئی ہے؟ ابھی تو ریڈنگ کرنے کا ٹائم آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی, تو آپ نے انٹرنیشنل کانفلکٹ بھی دیکھا ہوگا. جب دو ریاستوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو تھرڈ پارٹیز انٹروین کرتی ہیں, بہت سارے معاملات بیہائنڈ دا سینز ہوتے ہیں, اور پھر ایک ایسکلیشن لیڈر بھی ہوتی ہے کانفلکٹ کی, جو بیانات سے شروع ہوتی ہے, پوسٹرنگ ہوتی ہے, سارا کچھ. تو اس میں پہلے بیانات آ رہے تھے, اور پھر ڈی ایسکلیشن کے لیے سی بی ایمز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی ہوتے ہیں, اور وہ دو اعتماد سازی کے اقدامات, اور اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ سب کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا, کیونکہ جب یہ چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں مسائل آ جاتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ امبیرس. کل بھی جو صبح مذاکرات ہوئے تھے نا, اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کانفیڈینشیل ہوں گے, اور پھر وہ تیسری پارٹی نے وہ کام چلتا رہتا ہے. جو اسد عمر صاحب اس کا بتا رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا, اور اگر آپ دونوں کا پی ڈی ایم کا اور ان کا ایسکلیشن لیڈر پہ آپ موازنہ کریں, تو عمران خان کو میرا خیال آفٹر بینگ دا پرائم منسٹر بننے کے بعد یہ ساری چیزیں اسٹریٹجیکلی سمجھ آتی ہیں. ادروائز وہ آ کے پہلے 126 دن کا بھی دھرنا دیا تھا, انہوں نے پوسٹرنگ کی, بیانات دیے, بڑے بڑے جلسے کیے, ایسکلیٹ ہوتا گیا, اور ایسکلیٹ ہو کے باقاعدہ آپ نے دیکھا, جو اسد عمر نے بھی ابھی بات کی, کہ خدشہ یہ تھا کہ اب عوام ریٹیلیٹ کرنا نہ شروع کر دے واپس ان کے اوپر. تو یہ
ایک فیس سیونگ ایگزٹ عمران خان نے لیا اس کانفلکٹ میں اس سٹیج پہ جہاں کہ جیسے نیوکلیئر آپ میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کانسیپٹ ہے کہ آپ نے ایگزٹ ہر سٹیج پہ دینا ہوتا ہے. تو وہاں سے آ کے انہوں نے ایک فیس سیونگ دیا, دوسری طرف سے آج شہباز شریف صاحب انہوں نے وہ ایگزیکٹ آپ کو یہ سی بی ایم نظر آ رہے ہیں وہ ایگزٹ میں نے جیسے پہلے اور اس کے بعد اب آپ کو پنجاب میں یہ خبر مسلم لیگ نون میں ابھی تک نہیں پہنچی, خبریں ان تک ہمیشہ بعد میں پہنچتی ہیں, حکومت میں میرا خیال ہے ان کو حکومت میں بیٹھے ہوئے نہیں پتہ لگتا کہ حکومت جا کب رہی ہے آ کب رہی ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ کو ایوالو ہوتی ہیں. جو آپ نے کہا نا 2-3-4 لوگوں کو پتا ہوگا, اٹ از کوائٹ پاسبل کہ وہ پہلے یہ معاملات ان پرنسپل کیا آپ تیار ہیں, ٹھیک ہے, اور جیسے میں کل سے کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کا جو فیصلہ ہے بڑا شاید اس کا کلیدی کردار ہو آنے والے دنوں کی سیاست پر پاکستان کی کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں. کوئکلی وسیم, اگر 6 دن میں الیکشنز نہ ہوئے تو کیا ہوگا, لیکن آپ بھی ایک جملے میں پہلے بتا دیں کہ کیا اٹ از ایز سمپل کہ کوئی نہیں ہوا یا کچھ ہوا ہے رات کو جس کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں, دھرنا بھی نہیں ہوا اور شہباز صاحب کا بھی بیان آیا, اگر الیکشن 6 دن میں نہ ہوئے تو کیا ہوگا, دونوں کو ذرا یور ویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو تھوڑی بہت اطلاعات اور باقی بہت سارے جو عوامل ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ ضرور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ ضرور یہ یقین دہانی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی. میں تو پہلے بھی میری رائے, شاید آپ کی بھی وہ رائے, ارشد صاحب سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ پہلے بھی یہ معاملہ اس طرف جا رہا تھا. میری وہ خبر بھی تھی, میری آج والی خبر بھی ہے, یہ جو میں آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی بہت ہے, میری آج والی خبر. میرا بھی یہ خیال ہے کہ پہلے بھی, ہاں ارشد صاحب اس پہ بتا چکی کہ ان کی رائے کہ نہیں وہ ایک بلف تھا, اور میری یہ رائے ہے کہ نہیں وہ واقعی معاملہ اس طرف جا رہا تھا کہ پہلے بھی اگر وہ خان صاحب اگر اس وقت اناؤنس نہ کرتے تو شاید چیزیں اس طرف چلی جاتی پہلے بھی, چونکہ پہلے بھی نون لیگ نے مائنڈ بنایا تھا کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں گے, پھر ان کو لگا کہ اس میں اب بہت پولیٹیکلی وہ خان صاحب وکٹوریس لگیں گے اور لگے گا کہ یہ بڑی ان کی ڈیفیٹسٹ اپروچ رہی ہے. نہیں میں اس آخری ایلیمنٹ سے, اس آخری لائن سے میں معافی چاہتا ہوں, اگر اجازت ہے میں ڈس ایگری کر لیتا ہوں تھوڑا سا. ہوا یہ کہ نون کا مائنڈ بن گیا تھا, زرداری صاحب نہیں مان رہے تھے, نون مسلم لیگ نون کا بیان مائنڈ بن گیا تھا. اس وقت تک عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی تھی تاریخ, ملتان جلسے میں ان کو کہا گیا 2 دن اور ملتوی کر دیں, پھر انہوں نے کہا کہ آپ 26-27 تک انتظار کر لیں. خان صاحب کا خیال تھا کہ مجھے سرخ بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, اس وجہ سے انہوں نے کہا اب انتظار نہیں ہوگا, میں اب کال کرنے لگا. سو یہ دس از مائی انفو. میری بالکل یہی رائے ہے, میں شاید صحیح بتا نہیں پاؤں گا, میری بالکل یہی رائے ہے کہ پہلے زرداری صاحب کا معاملہ تھا, بالآخر جب سب طے ہو گیا تو پھر اس وجہ سے خان صاحب کے اناؤنس کرنے کے چیزیں تبدیل ہو گئی. یہی رائے میری بھی, اور ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو یقیناً یہ اشارہ ہے. اب یہ ضرور ہے کہ اس وقت اگر آپ نے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کیفیت کو ایک جملے میں سمونا ہو تو میرا خیال ہے وہ ایک جملہ ہے عدم, یعنی کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وقت پیک پر ہے, عدم اعتماد ایک دوسرے پر ہے, سب کو کسی کو بھی کسی پر اعتماد نہیں ہے. اس لیے پھر کوئی بھی چیز قطعیت کے ساتھ فائنلٹی کے ساتھ کہنا بڑا دشوار اس لیے ہوتا ہے کہ ایک چیز آج فائنل ہوتی ہے, 4 گھنٹے بعد وہ چیز فائنل نہیں ہوتی ہے, پھر 3 دن بعد وہ فائنل ہوتی ہے, پھر 2 دن بعد وہ فائنل نہیں ہوتی. تو بہرحال وہ تازہ خبر جو آئی ہے وہ آج کی حد تک سٹیٹس یہی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز نے اس بات کا یقین دلایا ہے خان صاحب کو کہ مزید انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہوا جا سکتا. آپ تھوڑی سی ڈپارٹ چل لیں اپنی پوزیشن سے, شہباز صاحب نے اپنی اس سے اعلان کیا, پھر کسی بھی چیز کو جواز بنا کے یہ کہہ کر کہ جناب یہ ہم عمران خان تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ فلاں وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور یہ معاملہ اس طرف جانے کا امکان خاصا بڑھ گیا ہے, زیادہ امکان اس چیز کا ہے. اور 6 دن میں نہ ہوا مظہر صاحب تو کیا ہوگا, یہ اصل مسئلہ ہے نا کہ ابھی تو چلو کسی کی بھی یقین دہانی پر کوئی مان گیا, پھر 6 دن بھی ہیں, 6 دن کی کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو گئی ہے. شکریہ کاشف. دیکھیے مجھے تو ہر 2 صورتوں میں گورنمنٹ لوزر نظر آ رہی ہے, اور اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے. یعنی آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, وکٹ گیلی ہو, موسم ابرآلود ہو, اور آپ بولنگ کے بجائے بیٹنگ لے لیں تو پھر وہی ہوگا جو گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے 8 مارچ کے بعد سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا, ابھی آپ نے اتنی ساری فوٹیج دکھائی اور بے شمار فوٹیج ہیں جس کو دکھایا جا سکتا ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو اگر گورنمنٹ سمجھ لیتی کہ اگر وہ الاؤ کر دیتے, وہ بالکل الاؤ کر دیتے, ماں سے وائر ڈپلومیٹک انکلیو وغیرہ جو بہت ضروری ہوتے ہیں, الاؤ کر دیتے تو کیا فوٹیج جاتی, یہی جاتی نا کہ بہت بڑا کراؤڈ آ گیا, یہی جاتی کہ لاکھ لوگ آ گئے. ظاہر ہم سب کو پتہ ہے کہ 20 لاکھ 25 لاکھ نہیں آتے, کبھی بھی نہیں آتے. ایک بڑا مجمع آ گیا, ایک بڑے مجمع کے ساتھ عمران خان صاحب نے آ کے ایڈریس کر لیا. اس کے علاوہ کون سی فوٹیج چاہتی ہے؟ یہ سارا اسکرین کا مسئلہ ہے, اور اسکرین پہ وہ جیت گئے. یعنی چاہے آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی, چاہے آپ نے لاٹھی برسائی, چاہے آپ نے جو ہے
وہ گرفتاری کی، خواتین شیریں مزاری کے کیس سے لے کے جسٹس ناصرہ اقبال، یاسمین راشد، ملائکہ بخاری، کس کس کی فوٹیج نہیں چلی. اور یہ آپٹکس ہوتے ہیں. تو آپٹکس گورنمنٹ کے ٹوٹلی اگینسٹ گئے یہ سارے آپٹکس، کوئی بھی جسٹیفیکیشن. پھر ایک سمپل سی چیز ہے، اگر میں مریم نواز صاحبہ، سر ایک بریک اگر مجھے لینے دیں، یہ بات آپ کوئکلی ختم کر لیں مریم نواز صاحبہ والی بات. اگر مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ نون آج یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا اور 20,000 سے زیادہ 10-20,000 سے زیادہ لوگ نہیں آئے، اس سے اچھی اپارچونٹی کیا ہو سکتی ہے کہ فوراً الیکشن کرا دیے جائیں. ٹھیک ہو گیا. بریک کے بعد پھر مجھے ایک بات بتائیں. میں ایک چیز دیکھیں، سیاسی جب ہم سارے لوگ پالیٹکس سے ڈیل کرتے ہیں ایوری ڈے، مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ حکومت اس کو روکنا کیوں چاہتی تھی. مظہر صاحب نے بڑی سمپلی بات کر دی کہ جو کل ہوا وہ زیادہ خطرناک ہے، ڈیمیجنگ ہے. آپ نے فیوچر کا رائٹ کنسیڈ کیا کہ آپ کسی وقت لانگ مارچ اور دھرنا جو آپ کرتے آئے ہیں پچھلے 3 سال میں، کہ آپ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں، کیونکہ اگلی حکومت کہے گی حضور یہ آپ نے کیا تھا، ہم جب کرنا چاہ رہے تھے تو آپ یہ کر رہے تھے، تو آپ برائے مہربانی اسلام آباد تو نہ آئیے. اور کس طرح جسٹیفائی کریں گے یہ رائٹ ٹو دھرنا اینڈ لانگ مارچ؟ مشکل کر لیا اپنے آپ کو. لیکن کیوں کیا یہ فیصلہ؟ بریک کے بعد ذرا مجھے سارے بھائی بتائیں تو صحیح، یہ سمجھائیں کہ کیسے فیصلہ ہوا ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے اب پہلا سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ 2 ایکشنز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کچھ معاملہ شاید خان صاحب نے ایک بیکورڈ سٹیپ لیا ہے دھرنا نہ دے کر. شہباز شریف صاحب نے ایک قدم پیچھے کیا ہے یہ کہہ کر کہ کمیٹی اور مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. سو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں معاملہ کدھر جائے گا. لیکن ارشد صاحب، اگر کچھ نہیں ہوتا، الیکشنز کال نہیں ہوتے، 6 دن بعد کیا ہوگا یہ بتائیں. 6 دن بعد میں خیال وہ پھر ایک کال دے دیں گے کہ جناب فلاں تاریخ تک نہ ہوا تو ہم آ رہے ہیں. اور اس دفعہ شاید وہ موبلائزیشن پچھلی دفعہ سے ڈیفرنٹ کریں، کیونکہ آج پی ٹی آئی کی جو انٹرنل بات چیت ہو رہی تھی اس میں کراچی میں لوگ نکلے، بڑی تعداد میں نکلے، خیبر پختونخوا سے آئے، آزاد جموں کشمیر سے آئے، گلگت بلتستان سے آئے. جو ایک کوشچن مارک ریز ہو رہا تھا وہ پنجاب کی لیڈرشپ پہ، اور خاص طور پہ شفقت محمود صاحب کا کردار کیا تھا، کدھر ہیں. اور سوال انٹرنلی لوگ کر رہے تھے کہ جناب یہ بسیں کو انہوں نے ارینج کی تھیں، کہیں خود تو ان کی پنجاب کی لیڈرشپ نے گرفتاریاں نہیں دیں، وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں. تو وہ ایک سوالات ہو رہے ہیں. تو اس پہ میرا خیال ان 6 دن میں اس چیز کو بھی دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اور باقی جو ان کی پہلے بھی اسٹریٹجی تھی کہ ایسکلیٹ کیسے کرنا ہے. جب بھی دس از پارٹ آف ایسکلیشن، دھرنا نہ دے کر واپس چلے جانا، واپس چلے گئے، دوبارہ آئیں گے. اور ملٹری لیکن پھر اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے نا. آپ ہائپ لے کے جاتے ہیں، یار مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اور اس کے بعد آپ نے ایک سیف ایگزٹ بھی دینا ہوتا ہے. لا کے اس پوائنٹ پہ پروف کیا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ پروف یہ کیا ہے کہ جس جماعت کو سب کہتے تھے جی یہ تو جلسے کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایک میوزک کانسرٹ ہوتا ہے اور ان کے لوگ تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، نہ لاٹھی نہ ٹیئر گیس، پولیس کو یہ سامنا نہیں کر سکتے. انہوں نے پولیس، رینجرز، ایف سی جو ڈپلائے ہوا تھا، جو راستے بند ہوئے، کنٹینرز، وہ سب. نہ صرف انہوں نے جو آپ نے خوفناک ویژول دیکھے، خواتین، بچے، عام شہری جو جیسے اسد عمر بھی کہے تھے جن کا شاید پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہ ہو، لیکن عمران خان نے جو بیانیہ بنایا اس کو وہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں. اور اس میں وہ لوگ، آپ اسلام آباد کو جانتے ہیں، ڈی چوک، اگر وہاں کے آپ مناظر دیکھیں جس طرح آس پاس کے سیکٹر سے لوگ نکلے تھے، ان میں سے شاید پی ٹی آئی کے ممبرز نہ ہو لیکن لوگ وہاں پہ آئے تھے، اور بچے جس طرح تھے، خواتین، اور پھر وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. تو یہ والا سارا جو مومنٹم ہے اس نے زیادہ خوفزدہ کیا ہے پورے آپ کے سسٹم کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو. اور جو خوف پھیلا ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اسلام آباد کا جلسہ ہوا یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں، تو اس وقت جب نمبرز انہوں نے اکٹھے کیے کہ جی سیل ٹاورز پہ نئے سیل کتنے آئے ہیں، تو وہ جو نمبرز تھے اس سے زیادہ پریشانی ہوئی. پھر کراچی کا اتنا بڑا جلسہ، ملتان کا جلسہ، اور ہر جو بڑے بڑے جلسے کہتے ہر جگہ عمران خان اعلان کیا کرے تھے، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں اسلام آباد آؤ. تو خوف یہ تھا کہ اسلام آباد میں پہلے اتنے لوگ آ گئے، اگر اتنے اور آ گئے تو کیا ہوگا، پھر ہم کیسے اس ساری چیز کو کنٹرول کریں گے. تو اس لیے وہ بلاکیڈ لگا کے ان سب کو بند کیا. وی ول ڈیل دیم ود آئرن فسٹ. اس طرح سے یہ فیصلے ہوئے تھے، اس خوف کے اندر ہوئے تھے. لیکن وہ خوف کی دیواریں جو کنٹینر تھے وہ عوام نے گرائے. اور جب نظر آیا کہ نہیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی وہ واحد بڑی سیاسی جماعت بن گئی ہے جو کراچی سے خیبر تک اپنی سٹریٹ پاور شو کر سکتی ہے اور حکومتی اداروں کی بروٹیلٹی ریزسٹ کرنے کی طاقت رکھتی ہے. اور یہ اگر اس کو فردر جاتے تو یہ پھر آپ کے کلیشز اس میں باقاعدہ شروع ہو جاتے. تو وہ ابھی ایک سیف ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہوئے کہ جہاں پہ آپ باقاعدہ دیکھیں، جب آپ ایوولوشن دیکھتے ہیں کسی بھی کانفلکٹ کی، تو اس کی نیکسٹ فیز کیا تھی کہ پھر
شہری. ابھی تو آپ نے یہ ویژولز بھی دیکھے کہ جو پنجاب پولیس والے مار رہے تھے, وردی میں لوگ ان کو مار رہے تھے, کہیں کہیں جا کے پی ٹی آئی والوں نے باقاعدہ پانی بھی پلایا ہے, ان کی تیمارداری بھی کی ہے. یہ بہت پیارے ویژولز ہیں, وہ کلاسک, کہ یار وہ پیار بھی کرتے ہیں ان وردی والوں سے, لیکن وہ وردی والے مارتے بھی نہیں کوئی. وسیم, اگر 6 دن میں کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہوتی اور عمران خان صاحب دوبارہ اسلام آباد آنے کا کہتے ہیں اور ایک ظاہر درخواست دیتے ہیں کہ جناب ہم آ کے اسی گراؤنڈ میں بیٹھیں گے جہاں مولانا صاحب بیٹھے تھے, کیا حکومت آنے دے گی نیکسٹ ٹائم, یا آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہی اسٹریٹجی ہوگی؟ اچھا جی ٹھیک ہے, اس میں دو باتیں. ایک تو جو سوال آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے پوچھا تھا, میں بھی کل سے بہت سارے لوگوں سے سوال پوچھ رہا ہوں. آخری میری ایک گورنمنٹ کے قریب ایک صاحب سے بات ہوئی کہ یار ہم تو کل سے ٹی وی پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ ان کو آ لینے دیتے, مثال کے طور پہ کراچی میں اگر وہ سب کچھ نہ ہو تو جو آپ نے کیا ہے, تو شاید وہ دھرنے کی اتنی بڑی خبر نہ بنتی. جب یہ ساری فائرنگ شیئرنگ میں ہو گئی تو پھر مجمع ارریلیونٹ ہو گیا, مجمع سیکنڈری ہو گیا. پھر اگر وہاں 200 آدمی بیٹھا تھا تو سامنے سے جواب تھا کہ بھائی آپ نے مارا ہی اتنا, ورنہ تو 20,000 ہوتا, ورنہ تو 2 لاکھ ہوتا, پھر تو کہنا ہی ہے نا 20 لاکھ ہوتا. یہ اسٹریٹجی رکھی ہوتی کہ بھائی کہ بھائی اگر آپ نے اسٹریٹجی رکھی تھی کہ ان کو آنے دو اور تھکاؤ, بھائی بیٹھیں, عدالت نے کہا یہ گراؤنڈ خالی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں, آئے بیٹھیں. تو پھر پہلے دن بہت بڑا مجمع ہوتا, دوسرے دن اس سے کچھ کم ہوتا, یعنی کہ آہستہ آہستہ پھر کاؤنٹ ڈاؤن الٹا خان صاحب پہ شروع ہوتا. ایک ایسی سوچ ہے, ایک سوال. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سوچ بھی تھی, یہ رائے بھی تھی, تو میں نے کہا پھر اس میں عمل کیوں نہیں ہوا؟ کہ اس لیے کہ ایک دوسری رائے بھی تھی, وہ دوسری والی رائے پریویل کر گئی, دونوں رائے تھی. اب کمنگ بیک ٹو یور, ابھی جو آپ نے سوال پوچھا کہ اب اگر دوبارہ خان صاحب یہ کرتے ہیں تو میرا خیال تو میرا بھی یہی ہے کہ اگر ابھی بھی خان صاحب کو 6 دنوں میں ڈیٹ نہیں ملتی تو پھر خان صاحب پھر کچھ دنوں کا مزید کہہ کے اس کے بعد وہ نکلیں گے. اور گورنمنٹ نے 2 میں سے ایک چیز طے کرنی ہے میرے خیال میں. اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے نا, یا تو ہم نے گھر جانا ہے, سوری اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے نا, کل جو سپریم کورٹ نے دیا اس کے اوپر بحث نہ کریں, لیکن اب وہ ایک اس چیز کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ان کا رائٹ ہے. جی ہاں, تو اگر اب ہوگا تو پہلے سپریم کورٹ کے آرڈرز کلیئر ہیں, تو پھر انہوں نے یہ بھی طے ہے کہ پھر انہوں نے ڈی چوک یا سینٹورس برج کے پاس نہیں آنا بلکہ H9 جانا ہے, اور پھر یہ بھی طے ہے کہ گورنمنٹ نے بھی رکاوٹیں نہیں ڈالنی. تو مجھے لگتا ہے 2 میں سے ایک چیز گورنمنٹ کو طے کرنی ہوگی, یا تو یہ کہ ہم جا رہے ہیں, جب وہ جا رہے ہیں تو پھر اس کو اناؤنس کریں گے اور نوبت ہی نہیں آئے گی, یا پھر یہ کہ ایک دفعہ یہ پوری ایکسرسائز ہو لینے دیں. ورنہ یہ زیادہ بڑا پریشر ٹیکٹک ہے کہ جس طرح کل ہم ٹرانزیشن میں بھی کہہ رہے تھے کہ آج آپ نے مارا بگایا ہے, تو آج اگر آپ ان کو پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیتے یا آپ مارچ نہیں کرنے دیتے, وہ 10 دن بعد پھر کہیں گے, 15 دن بعد پھر کہیں گے, تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر یہی انسٹیبلٹی, یہی تلوار سر پہ لٹکتی رہے گی. تو چوائسز 2 میں سے ایک ہی ہیں کہ یا تو وہ گھر جائیں گے, اعلان کریں گے اسمبلیوں کے گھر بندے کا, ورنہ پھر ایک دفعہ بلا رکاوٹ یہ سارا پروسیس ہو لینے دیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کتنا سسٹین کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم 126 دن کیا تھا, ابھی کیا کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں. مظہر صاحب, کیونکہ اس دفعہ تو انہوں نے کہا خونی مارچ ہوگا. اب وہ خونی مارچ اس سینس میں تو نہیں ہوا کہ کوئی بندوقیں لے کے آیا ہو, اپنے ہی بندے 10-12 گرا دے خدا نہ خواستہ اور یہ ہو گیا. اب جب کہ یہ چیز باہر نکل گئی 6 دن بعد, اب تو حکومت جواز کوئی بنا سکتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کو کرنا دینا پڑے گا اگر 6 دن بعد عمران خان صاحب دوبارہ آئے, ان کیس اگر ڈیل یا کوئی معاملات آگے نہیں بڑھتے تو؟ کاشف, پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے ابھی جو مارچ ہوا وہ بہت موبلائزیشن کے بعد ہوا تھا, کئی جلسے ہوئے تھے, اس کے بعد یہ مارچ ہوا تھا. اور میرے خیال میں جس طرح اچانک ایک دم وہ ہوا, 6 دن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی, ختم کیا گیا, تو تھوڑا سا ورکرز کے لیول پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا کہ جی اتنا پورا چارج تھا اور اس کے بعد ایک دم کولڈ آف ہو گیا. اگر آپ کو یاد ہو, بالکل اسی طریقے سے لائرز موومنٹ میں بھی ہوا تھا, جب ڈی چوک پہ آ کے اچانک اعتزاز احسن صاحب نے ایک دم جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا تھا, تو بہت سے وکلا میں اس چیز پہ شدید غصہ بھی پایا جاتا تھا. تو غصہ نہ ہو لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ تھا کہ اتنی ساری آئی نو, مجھے کتنے میسیجز صبح آئے تھے لوگ پی ٹی آئی کے, اعتزاز احسن چیف ڈس ٹارگٹ, وہ باقیوں کو نہیں پتا تھا اس وقت. اس کے بعد ایک اور لانگ مارچ کرنا پڑ گیا نا, کیونکہ وہ اچیو نہیں ہو سکا نا ٹارگٹ. آئی ڈونٹ تھنک ٹارگٹ اچیو ہوا تھا, کیونکہ پھر ایک لانگ مارچ ہوا جس میں میاں صاحب گجرانوالہ پہنچے تو جج بحال ہوئے. دوسرے کاشف, میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے یہ ریلائز کیا ہوگا کہ یہ چیزیں, کیونکہ اگر 2014 کا چیزیں بہت مینیج تھیں, بہت کنٹرولڈ تھیں, یہ اس میں خدشہ یہ تھا, اور میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس لانگ مارچ میں اور دوسرے لانگ مارچ میں فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لانگ مارچ ہوتے رہے ہیں وہ کافی مینیجڈ ہوتے تھے, انہیں پتہ ہوتا تھا, 90s میں دیکھ لیں, پتہ ہوتا تھا کہ اس کے ریزلٹس کیا ہونے. یہاں جو تھا اس میں صرف گورنمنٹ کو وہ ایڈریس نہیں کر رہے تھے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایڈریس کر رہے تھے. تو مجھے خدشہ یہ تھا یہ کہیں انکنٹرولبل یا ان مینیجبل نہ ہو جائے. اور تحریک انصاف کی اپنی آرگنائزیشنل ویکنیسز ہیں, جس طرح ابھی ارشد نے بھی اشارہ کیا کہ پنجاب میں
حالانکہ ان کا اصل بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہی ہے کہ پنجاب اگر آپ نہیں جیتتے بالکل ٹھیک ہے پھر آپ کی ساری ایکسرسائز ختم ہو جائے سر. لیکن آپ نے یہ جو ابھی لوگوں کی بات کی ڈس اپوائنٹمنٹ کی, کس حد تک یہ میٹر کرے گی اگلے دھرنے میں اگر فرض کرو یہ دوبارہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک چیز جو پچھلے 3 مہینے میں سر سامنے آئی ہے نا مظہر صاحب, وہ یہ ہے کہ لوگ تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کرو نا حکومت جانے سے پہلے, تو وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے سخت خلاف بات کیا کرتے تھے اکثر لوگ, اور جو ہی حکومت گئی وہ سارے عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. میں کل رات کو ایک بڑے سینئر آدمی سے پی ٹی آئی کے بات کر رہا تھا, انہوں نے مجھے یہی مثال دی, انہوں نے کہا ہم لوگوں کے گھروں میں ووٹ مانگنے نہیں جا سکتے کے پی میں, اور دیکھیں میں نے عمران خان کو کہا کہ اللہ تم سے راضی, یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے, کیونکہ وہ لوگ جو ہمارا بات سننے کو تیار نہیں تھے, سڈنلی جو ہی عمران خان کی حکومت گئی ساتھ کھڑے ہو گئے. سو مجھے اگلے سیگمنٹ میں یہ جواب دے دیں سارے کہ کیا اگر وہ دوبارہ واپس آتے ہیں تو یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی, جو کہ میں مانتا ہوں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھی لوگوں میں کہ یہ کیا ہوا, کیا وہ اگلے جلسے میں یا دھرنے میں میٹر کرے گی؟ کیا اگلے جلسے یا دھرنے میں طاقت کا استعمال ہوگا سرکار کی طرف سے اور دوبارہ روکنے کی کوشش ہوگی؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, باہر سے آتے ہیں پھر آخر میں ختم کریں گے. بریف جواب پلیز بدامی صاحب. نیکسٹ میں پھر اب آپ سے سوال پوچھوں, کیا کریک ڈاؤن کرے گی اگر دوبارہ لانگ مارچ دھرنے کی نوبت آتی ہے تو؟ میرا خیال ہے اتنی بڑی بیوقوفی اب نہیں کرے گی. ہیں مطلب آپ کا خیال ہے ایسی بیوقوفی زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے؟ اتنا جلدی کنزیکٹیولی ریپیٹ نہیں ہوگی, چونکہ پھر ان کو یہ ہوگا کہ ورنہ پھر تو تیسری مرتبہ آئیں گے تو بھائی یا تو گھر چلے جاتے ہیں, ہم ان کو تاریخ دو, یا پھر ایک دفعہ یہ پروسیس ہو لینے دو. اب کریک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہے, اس انداز کا کریک ڈاؤن پھر نہیں ہوگا میرے خیال سے. مظہر صاحب, سپریم کورٹ کا ڈیٹیلڈ آرڈر انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ مثال بنے گا, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آرڈر وہی روک دے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا سین جو ہے وہ ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ ہو جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب 6 دن گزر جائیں گے؟ نہیں, اب 6 دن سے پہلے کچھ ہو رہا ہے. انالیسس مظہر صاحب. دیکھیں کاشف, ایگریمنٹ گورنمنٹ کے لیے اس وقت پی ٹی آئی سے مذاکرات کر کے الیکشن میں جانا ان کے لیے ان کے نقطہ نظر سے سوسائڈل ہوگا. اس کی وجہ سے یہ کہ عمران خان پچھلے 3 ہفتوں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا, ان کے مطلب میرے پاس مجھے مشکل لگ رہا ہے. ارشد, پہلی چیز الیکشنز آپ کو نظر آ رہا ہے 6 دن میں کچھ ہوگا؟ الیکشنز ہوں گے, اسی سال ہوں گے, دیٹ از انیویٹیبل. اور 6 دن بعد اگر نہیں کچھ اس طرح کے سگنلز ملتے تو کچھ تو ہوا ہوگا. محمود غزنوی سومناتھ کے منظر 17 حملے کیے تھے, بار بار آ کے حملہ آور ہوتے رہیں گے. عمران خان صاحب بھاگنے کی جگہ نہیں. سومناتھ مندر نہ بڑھاتے, محمود غزنوی نہ بڑھاؤ. خدا بات سنیں کاشف بھائی, جمہوریت کی بیسک عقائد کیا ہے؟ عوام کا مینڈیٹ کیسے آتا ہے؟ الیکشن کروائیں, نہ بنائیں سومناتھ کا منظر. ٹھیک, بہت شکریہ تمہوں کا, اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.